अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वत्तक़ू, और डरो, बचो, दोनों मानों में आता है। तकवा बचना, परहेज करना और डरना। वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, उस खास दिन से, तुरजाऊना फीही, उस दिन में जब तुम लौटोगे, लौटाए जाओगे, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ वापस लौट कर जाओगे, उस दिन से डरो। सुम्मा, फिर, तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन, तुवफ़ा वफा से है, वफा पूरा करना, यानी कमाल तक पहुंचाना। तो तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन, पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को, मा कसबत, जो भी उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून, और उनके साथ किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा। हर किस कुछ भी जुल्म नहीं होगा, ज्यादती नहीं होगी, अदल इंसाफ होगा। ये आयत करीमा बहुत अहम आयत करीमा है। अपने माना के लिहाज से तो आप देखें तो आपको लगेगा जैसे ये नसीहत है क़यामत के दिन से या मौत के दिन से, कि वो दिन, उस दिन से डरो, अपने मौत के दिन से डरो या क़यामत के दिन से डरो जब तुम अल्लाह के सामने हाजिर किए जाओगे, उस दिन से डरो। और उसमें क्या होगा कि उस दिन में वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जिसने एक जर्रा भी खैर किया होगा वो उसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, तो जिसने भी शर किया होगा, बदी की होगी, बुराई की होगी, गुनाह किया होगा, तो वो भी देख लेगा, जर्रे बराबर भी। तो ये तो अल्लाह ताला हर बंदे को दिखा देगा। उस दिन से डरना चाहिए, और उस दिन किसी पर जुल्म भी नहीं होगा, जो होगा सबके सामने होगा, और उससे वो इनकार भी नहीं करेगा। तो लगता है कि ये कोई नसीहत हो रही है कयामत के हवाले से, लेकिन ये आयत करीमा बहुत अहम है। किस हवाले से पता है आपको? क्योंकि ये कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत करीमा है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत करीमा ये आयत करीमा है। अल्लाह। क्योंकि इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन या 9 दिन या 21 दिन या 81 दिन हयात रहे, ज़ाहिरी हयात में। इसके बाद आप वासिल इल्लल्लाह हो गए। अल्लाह अकबर। इस आयत करीमा में कयामत के दिन से डराया जा रहा है कि उस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा, और उस दिन लोगों को उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ना बिला वजह उनकी नेकियां घटाई जाएंगी और ना ही बदियां बढ़ाई जाएंगी, सब पूरा पूरा हिसाब होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि ये आयत सबसे आखिरी आयत है जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उसके बाद हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 21 रोज दुनिया में तशरीफ फरमा रहे, और इसके अलावा एक कौल है कि 9 रातें, और एक कौल के मुताबिक 7 दिन दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। अलबत्ता इमाम शुअबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे आखिरी आयत आयत रिबा नाजिल हुई है। सूद वाली जो आयत थी वो नाजिल हुई थी आखिरी। बहरहाल आपने बहुत सारे अकवाल देखेंगे तो यही कौल है कि ये जो आयत करीमा है ये सबसे आखिर में नाजिल हुई है। अब चूंकि हम लोग सूद का बयान पढ़ रहे थे और कर्जदार के हवाले से कुछ पढ़ रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि मैं ज़रा तफसीर तिबियानुल कुरान से आपको कुछ और अहादीस भी सुनाऊं मैं, और फिर मैं आगे चलूं, इस आयत करीमा की तरफ दोबारा आ जाऊं। तो सूद पर हमारी जो है ना बहुत सारी वईदें हैं कुरान और हदीस में।
تو ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں اس میں سے کہ کیا فرمایا۔ قرآن کی تو ہم نے سن لی اس دن۔ اب امام مسلم نے صحیح حدیث سے پاک میں فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود پر گواہی دینے والے پر اور سود کے لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ سود، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پر گواہی دینے والا، سود کے لکھنے والے پر، سب پہ لعنت۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، کہ اللہ تجھ پر نظر رحمت نہ کرے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بد دعا ہے، بہت بڑی بد دعا ہے، بلکہ سب سے بڑی بد دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ بینک سے سود وصول کر کے غریبوں کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ بینک کا یہاں پہ خاص آ گیا، بینک کے معاملات پہ اختلاف ہے علماء کرام کا، چونکہ سود کی تعریف پر جو ہے اختلاف ہے ان کا، سود کے تعریف پر اختلاف ہے، اور بینکوں سے، بینک کے معاملات جو ہوتے ہیں اور وہاں کام کرنے والوں کے حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ یہاں پر ہم کون سی رائے پڑھ رہے ہیں؟ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر تبیان القرآن میں فرما رہے ہیں کہ بینک سے سود وصول کر کے ان کو غریبوں میں کھلانا ناجائز ہے، اس پہ بھی لعنت ہے، نہ کھلاؤ، اور نہ بینک کی ملازمت کرنا جائز ہے، انہوں نے اس سے لیا ہوا۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور ان کو جنت کی نعمتیں نہ چکھائے۔ کون؟ ایک ہے عادی شرابی جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہو، اور سود خور آدمی۔ تیسرا بندہ ہے ناحق مال یتیم کھانے والا، اور چوتھا بندہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ جنت میں داخل کرے، نہ ہی جنت کی نعمتیں چکھائے۔ امام طبرانی کی روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان سود کا جو 1 درہم وصول کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، 33 بار، 33 ٹائمز بدکاری کرنا، وہ سود کا 1 درہم لینے سے بھی کم ہے گناہ اس کا، اور یہ اس کا زیادہ ہے، 1 درہم وصول کرنا سود کا۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 72 درجے ہوتے ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح آپ نے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جائے، اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، سود اور بدکاری۔ یہ آپ دیکھ لیں، ہم معاشرے میں، ہمارے معاشرہ جس لیول پر ہے اس میں آپ اندازہ کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب کے حال میں۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس قوم میں سود کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے اس پر روب طاری کر دیا جاتا ہے۔ روب، ڈر، وہ ہمیشہ ڈر میں رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھانے سے نہیں بچے گا، جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا غبار پہنچے گا۔ یہ ہم لوگ ہیں بھائی، سود کا غبار پہنچتا رہتا ہے، بس قیامت کی علامات میں سے ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی، مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزارا گیا جس کے پیٹ کوٹڑیوں کی طرح تھے، کمروں کی طرح بڑے بڑے، ان کے پیٹوں میں باہر سے سانپ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ لوگ سود کھانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ استغفر اللہ العظیم۔
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح اپنا خواب سنایا۔ اللہ اکبر! خواب سنانا بھی سنت ہے، اور خواب کی تعبیر دینا بھی سنت ہے۔ خواب سننا بھی سنت ہے، خواب کو سننا بھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل اور میکائیل لے گئے، میں نے دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے جس کے وسط میں ایک شخص کھڑا ہے، اور دریا کے کنارے ایک شخص ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جب دریا میں کھڑا شخص کنارے کی طرف آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور اس کو پھر دریا کے وسط میں دھکیل دیتا ہے، اور وہ جب بھی دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ مجھے جبرائیل اور میکائیل نے بتایا کہ خون کے دریا میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ سود خور ہیں۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، دیکھو اس کو سب سے پہلے رکھا جائے۔ یہ خواب سننے سے انسان کو تھوڑی سی تو عبرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے سود کے لین دین سے۔ اس حدیث پاک میں سود خوروں کے عذاب قبر کا بیان ہے، اور چونکہ یہ لوگ دنیا میں غریبوں کی رگوں سے خون نچوڑتے تھے، اسی لیے ان کو خون کے دریا میں ڈبویا گیا ہے۔ تو یہ کافی وعیدیں ہیں، بہت ساری وعیدیں آپ کے پاس جمع ہو گئی ہیں، اس کو تھوڑا سا یاد کر لیں، تھوڑی بہت احادیث، اور جب بھی کوئی سود کا معاملہ سامنے آیا کرے تو یہ سنا دیا کریں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے اور دوسروں لوگوں کو بھی یاد رہے۔ سبحان اللہ! یہ مقروض کو مہلت دینے کے حوالے سے بہت سارا جو ہے ثواب ہے، یہ شاید ہم نے پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ! اس کو پڑھ لیتا ہوں، پھر میں آپ کو کچھ اور بھی سناتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر! حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا میں نے دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی۔ 3 بار یہی مکالمہ کرے گا۔ تیسری بار وہ کہے گا میں دنیا میں اپنا فاضل مال دے دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا تھا، امیر آدمی پر آسانی کرتا اور غریب آدمی کو مہلت دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تم سے زیادہ معاف کرنے کے حقدار ہیں، میرے بندے سے درگزر کرو، پھر اس کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ! یہ صحیح حدیث پاک ہے، متفقن علیہ حدیث پاک۔ اسی طرح عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو مؤخر کر دے تو اس کو ہر روز صدقے کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ تعالی! کتنا مؤخر کرو گے، جتنا مؤخر کرو گے اتنا ہی ہر روز صدقہ خیرات کا ثواب ملتا رہے گا یار، اور کیا چاہیے؟ اب پیسے تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت دور کی جائے وہ تنگ دست کے لیے کشادگی کرے۔ غریبوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس غریب تمہیں امیر بنا دیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جس شخص نے تنگ دست کو کشادگی تک مہلت دی اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت دے گا۔ یہ پکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مقروض کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ عرش کا سایہ ہمیں لینا ہی لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرض کی میعاد پوری ہونے تک اس کو صدقے کا اجر ملے گا، اور مہلت دینے کے بعد اس قرض کے مثل صدقے کا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ تعالی! چلیں جی، اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کی طرف جس کے ہم نے آج جس کی تلاوت کی
کہ یہ آیت قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت ربا کو اس بلیغ نصیحت پر ختم کیا کہ دنیا جانے والی ہے سود خور آدمی، دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور اس کے بعد وہ حساب پیش آنے والا ہے جو یقینی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈرا رہا ہے جس دن تم سب لوگ اللہ سے ملاقات کرو گے۔ اس دن تمہارے وہ برے اعمال سامنے آئیں گے جو تم کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ اور رسوا کر دیں گے۔ وہ اعمال کی جزا کا دن ہے، اس دن کوئی نیک عمل ہو سکے گا، نہ کسی برے کام پر توبہ ہو سکے گی۔ وہ ثواب، عتاب اور محاسبے کا دن ہے۔ اس دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی، خواہ اس کے نیک عمل ہو یا بد، خیر ہو یا شر۔ اس دن ہر عمل سامنے آ جائے گا اور کوئی چھوٹا یا بڑا عمل باقی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کی جزا دے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس ذات سے ظلم کیسے متصور ہو سکتا ہے جو برائی پر صرف اتنی ہی سزا دے جتنی وہ برائی ہو، اور نیکی کا 10 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے، بلکہ کبھی ایک نیکی پر 7 گنا، کبھی اس سے بھی زیادہ، اور کبھی بے حساب اجر دیتا ہے۔ اے بدکار آدمی، وہ تجھ پر عدل کرے گا تو اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اس کے فضل و کرم کا سزاوار کر لے۔ اے نیکوکار آدمی، اس دن کے آنے سے پہلے اپنی نیکیوں کو اور بڑھا لو اور وہ تجھ پر فضل کرے گا۔ بعض روایات کے مطابق قرآن مجید کی یہ آخری آیت ہے۔ امام ابن جریر نے اپنی سند سے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت ہفتے کے دن نازل ہوئی تھی۔ اس کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن حیات ظاہری کے ساتھ رہے اور پیر کے دن رفیق اعلیٰ سے واصل ہو گئے۔ حافظ سیوطی نے امام ابو عبید، امام عبد بن حمید، امام نسائی، امام ابن جریر، امام ابن منذر، امام بیہقی سے دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ حدیث پاک، یہ روایت نقل کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن مجید کی یہ آخری آیت ہے۔ امام بیہقی نے عبداللہ بن عباس سے یہ بھی روایت کیا کہ یہ آیت مینا میں نازل ہوئی اور اس کے 81 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ امام آلوسی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت حیات میں مختلف اقوال ہیں۔ 9 راتیں بھی ہیں، 7 راتیں 7 دن بھی ہے، 3 گھنٹے بھی ہے، 21 دن اور 81 دن بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری، امام ابو عبید، امام ابن جریر، امام بیہقی نے شعبی سے جو روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی تھی وہ آیت ربا ہے، سود والی، اور یہ اس آیت کے آخری آیت ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیوع، یعنی جو لین دین کا معاملہ ہے، اس کی آیت آخری آیت آیت ربا ہے، اور مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آیت ربا آخر میں نازل ہوئی ہے اور تمام آیتوں کے لحاظ سے جو آخری آیت ہے وہ یہی آیت تھی جو ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ تو یہ آخری آیت تھی۔ اچھا، یہاں پہ اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے وہ تفسیر بہت لمبی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت، طویل آیت، وہ اس کے بعد والی آیت ہے۔ یعنی آخری آیت ہم نے پڑھ لی قرآن مجید کی، اور یہ جو اگلی آیت ہے یہ بھی بڑی خاص ہے کہ یہ طویل ترین آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی۔ تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے تاکہ یہ صورت مکمل ہماری ہو جائے۔ اس کو آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں بہت زیادہ ہے میرے خیال میں کہ رمضان سے پہلے مشکل ہوگا، لیکن چلے پڑھ لیتے ہیں، اس کو ختم کر لیتے ہیں تاکہ رمضان تک ہم یہ صورت مکمل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی کہ ذرا اس کو سود خور آدمی کے یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جو صوفیانہ تفسیر ہے وہ کیا فرماتے ہیں سود کے بارے میں، ذرا وہ سناتا ہوں آپ کو۔ یہ تفسیر نعیمی سے پڑھ رہا ہوں۔
سود خور سارے گناہگاروں سے بدتر ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی کمائی میں رب پر توکل کرتا ہے، نہ کہ اپنی عقل پر۔ تاجر، کسان، پیشہ ور کوشش کر کے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں، اگر وہ اس میں گناہ بھی کریں تب بھی ہلکے گناہ گار ہوں گے۔ نیز ان سب نے اپنے معاملے کو نفع اور نقصان کے درمیان سمجھ کر رب کی طرف رجوع کیا، مگر سود خور آدمی وہ توکل چھوڑ کر اپنے معاملے کو نقصان سے بچا کر اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے اور رب کے دروازے سے ہٹ جاتا ہے، مقروض متوکل ہوتا ہے، مگر وہ معاند، چونکہ اس نے اپنا رزق اپنی عقل پر رکھا، اسی لیے نفسانی حجاب میں پھنس کر ربانی نور سے محجوب ہو گیا۔ چونکہ اس نے رزق کے معاملے میں اللہ سے رشتہ توڑ دیا، رب نے بھی اس کی حفاظت چھوڑ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر شیاطین نے قبضہ جما لیا۔ چونکہ قیامت میں ہر شے کی اصل ظاہر ہوگی، اسی لیے سود خور پر قبضہ شیاطین کا اثر بھی اسی دن نمودار ہوگا کہ یہ تو خدا سے بے تعلق ہوگا اور تمام لوگ اس سے متعلق، اور ان کا یہ حجاب اس لیے ہے کہ انہوں نے بمقابلے حکم الہی قیاس کرنے میں شیطان کی شاگردی کی ہے، اور اس نے بھی حکم سجدہ پا کر قیاس ہی سے کیا تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں بھائی، عقل سے کام لیا تھا اس نے۔ اور یہاں بھی سود خور آدمی جو ہے نا وہ عقل سے کام لے کر خود کو نقصان سے بچاتا ہے، چونکہ قیامت میں ہر شخص اپنے ہم جنس کے ساتھ ہوگا، اسی لیے سود خور اپنے ہم جنس شیطانوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسری تفسیر بھی ہے کہ سود خور بھوکے کتے کی طرح دنیا کا حریص ہے کہ کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، جس سے اسے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قیامت میں اس کا ظہور ہوگا۔ عاقل وہ غذا نہیں کھاتا جو ہضم نہ کر سکے، سود وہ ثقیل غذا ہے جسے مومن کا معدہ برداشت نہیں کر سکتا۔ صوفیاء کرام شبہ سود سے بھی بچتے تھے، جس میں سود کا خطرہ بھی ہوتا تھا نا، اس سے بھی بچتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ذرا دو واقعہ سنے ذرا۔ امام ابو حنیفہ کے ایک شخص پر کچھ درہم تھے نا، قرض تھے۔ اچھا، وہ سفید درہم لا گیا، سیاہ درہم قرض تھے، سفید درہم لایا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، آپ فرمایا خوف کرتا ہوں کہ درہموں کی یہ سفیدی سود نہ ہو جائے، اس سے کالے ہی درہم وصول کیے۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا کہ ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہیں، سخت دھوپ ہے مگر کواڑ بجا کر دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دیوار کے سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ نے فرمایا کہ اس گھر والے پر میرا قرضہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی دیوار کا سایہ سود میں شمار ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی، یہ تیسرا واقعہ، حضرت بایزید بستامی نے ہمدان شہر سے کچھ غلہ خریدا، جب لوٹ کر بستام آئے تو اس میں دو چوینٹیاں پائی، پھر لوٹ کر ہمدان شہر چلے گئے اور چوینٹیاں اسی دکان پر چھوڑ آئے کہ یہ وہ تقوی ہے جس کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہے۔ آپ نے سنا یہ واقعات کہ سود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، نئے نوٹ ہوں یا پرانے، اس پہ بھی امام اعظم نے جو ہے کہا اس پہ گرفت نہ ہو جائے کہ میں نے پرانے نوٹ دیے تھے، آپ مجھے تم نئے دے رہے ہو، اتنا بھی سود لینا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھے ہمارے آیت کریمہ، جو آج کی تفسیر کی آیت میں نے چنی تھی آپ کے لیے، وہ آپ نے گوش گزار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ایسی مصیبت میں پڑ جائیں کہ ہمیں بار بار قرضہ لینا پڑے اور سودی قرضہ لینا پڑ جائے، اور ہم دیتے تو نہیں ہیں، دیتے تو ہے نہیں لیکن لینا بھی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں دور رکھے اس سے، اور نہ ہی ایسے سودی لین دین کے لیے گواہ بننا ہے، گواہوں پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ عربی میں لکھا ہے، وہ بڑا اچھا لکھا ہے، پھر آپ سناتا ہوں، پھر آپ کو میں آیات کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔
بسم اللہ۔ اچھا جی۔ یہ پتہ ہے، یہ بھی وائرس آیا ہوا ہے یہ کھانسی کا، اس میں آواز بھی بدل جاتی ہے اور یہ کھانسی جاتی نہیں ہے۔ خیر میرا تو الحمد للہ ٹھیک ہو گیا تقریباً، لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ بس اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، یہ ساری چیزیں آ گئی ہے نا گناہوں کی وجہ سے، نئے نئے گناہ ہیں، اور میں نے توبہ نہیں دیکھی۔ ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں فی الحال، پتہ نہیں ہم کس عذاب کے منتظر ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہم اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، لیکن ہم توبہ نہیں کر رہے۔ توبہ کی محفلیں قائم ہونی چاہیے مسجدوں میں، صحراؤں میں، جنازگاہوں میں، لوگ وہاں جوک در جوک آئیں اور توبہ کریں وہاں پر۔ تاجر بھی بیٹھے ہوں اس میں، وکیل بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، انجینئرز بھی ہو، پڑھے لکھے بھی لوگ بھی ہو، عامت الناس بھی ہو، اور سب توبہ کریں، مرد اور عورتیں سب توبہ کریں۔ یہ جو جن حالات میں ہم لوگ ہیں، کتنے سالوں سے اس میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ جو پچھلے امتوں پر عذاب آتے تھے نا، ان کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ آپ پتہ ہے آپ کو، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، چونکہ عذاب ایسے آتا تھا کہ وہ خوشیوں میں لپٹ کے آیا کرتا تھا۔ خوشیوں میں بادل آتے تھے تو بادل تو خوشی کے اثر ہوتا ہے نا، لیکن رسول پاک گھبرایا کرتے تھے اس سے، اب اس سے یہ بادلوں سے بھی، کیونکہ بادلوں کے اندر ہی ان پہ جب ہوائیں چلتی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، اس کے بعد یکدم سے ان پہ پتھر برستے تھے۔ آپ ان کے عذاب کو ذرا پڑھیے گا پلیز، یہ جو پچھلی امتوں پہ جو عذاب آئے ہیں، جب عذاب ان پہ آتے تھے تو وہ کیسے آتے تھے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، اور تیسرے دن کیا ہوا۔ تو وہ دن دن کے حساب سے آپ سال سال لگا لو کہ پہلے سال کیا ہوا، دوسرے سال کیا ہوا، تیسرے سال کیا ہوا، یا پہلے سمجھو کہ پہلے دور میں کیا ہوا، پھر دوسرے دور میں کیا ہوا، تیسرے دور میں کیا ہوا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ توبہ پہ نہیں آ رہے ابھی تک، لذتوں میں ہم ہے نا گرے ہوئے ہیں، بالکل اندھے ہیں ہم لوگ، دیکھ نہیں رہے۔ استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ۔ اچھا یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ یا بنیا، اے میرے بچے، لا تضحک من غیر سبب، بغیر وجہ کے ہنسا مت کرو۔ یہ پہلی نصیحت کی ہے بچے کو، بغیر وجہ کے ہنسا مت کیا کرو، ہنسو مت۔ ولا تمش فی غیر ادب، اور نہ ہی ادب کے بغیر چلا کرو، یعنی کہ تمیز سے چلا کرو۔ ولا تسأل عما لا یعنیک، اور اس چیز کے بارے میں مت پوچھو جس سے تمہارا کوئی سروکار نہ ہو۔ یا بنیا انہو من یرحم یرحم، میرے بچے جو رحم کرتا ہے اسی پہ رحم ہوتا ہے۔ ومن یسمت یسلم، اور جو خاموش رہتا ہے وہی سلامت رہتا ہے۔ ومن یقل الخیر یغنم، اور جو بندہ صرف خیر کی باتیں کرتا ہے وہی غنیمت کماتا ہے۔ ومن یقل الباطل یأثم، اور جو بندہ بھی باطل باتیں کرتا ہے، فضول بکواس کرتا ہے، وہی گناہ گار ہوتا ہے۔ ومن لا یملک لسانہ یندم، اور جو بندہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتا وہ ندامت میں چلا جاتا ہے، ندامت اٹھاتا ہے۔ ومن تأنی نال ما تمنا، اور جو بندہ صبر کرتا ہے، سکون کرتا ہے، تو وہ اس کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ پھر نیچے فضائل لکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں الصدق رأس الفضائل، سچ سچ بولنا یہ خیروں خیروں کی جڑ ہے، خیر کی، فضیلتوں کی جڑ ہے، فضل کی جڑ ہے۔ اگر آپ سچ بولو گے تو سارے راستے کھل جائیں گے، تم پہ خیر ہی خیر نازل ہوگا۔ العدل اساس الملک، انصاف اور عدل یہ ہے ملک کی بنیاد۔ الحلم سید الاخلاق، اخلاق کا بادشاہ وہ کیا ہے؟ سب سے بہتر برداشت، بردباری، حلم، حلیم متبع ہونا چاہیے انسان کو، جلدی فیصلہ نہ کرو، جلدی نہ کیا کرو۔ العفو من شیم الکرام،
اور معاف کرنا نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ القناعت کنز لا یفنا، قناعت کرنا، میں جو بہت تعریف کرتا ہوں قناعت کی، کہ جتنا ملا ہوا ہے اس پہ صبر و شکر کرتے رہنا قناعت کہلاتا ہے۔ یہ ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ اور آخری بات فرمائی، الصبر مفتاح الفرج، صبر کشادگی کی چابی ہے۔ بڑی پیاری پیاری باتیں تھیں، اور بھی یہاں ساری یہ ساری اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید کا ہے تو میں ذرا قرآن مجید کے ہی آپ کو آیات سناتا ہوں جس سے فائدہ ہو۔ یہ دیکھیں، یہ آیت کریمہ نے اللہ رسول میں اللہ پاک نے اللہ کے نور کی ایک تشبیہ، ایک مثال بیان کی، تو یہ بتایا کمشکات فیہا مصباح، کہ جیسے کوئی تاک ہو۔ یہ دیکھیں تاک ہے، تاک کو مشکات بولتے ہیں، تاک یہ جو ہے نا، یہ کھڑکی سی بنی ہوئی روشن دان، یہ مشکات کہلاتا ہے۔ فیہا مصباح، اور اس میں کیا ہے؟ اور اس میں ایک مصباح یعنی کہ دیا ہوتا ہے، اور یا جس طرح لالٹین لگا ہوا ہے تو اس کے مصباح بولتے ہیں، چراغ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسی ہے۔ ان الضوء منحصر فی مشکات لیبدو قویا متعلقا۔ بچہ یہ تو بہت لمبی بات ہے، پھر مشکل باتیں آ جائیں گی۔ اچھا، ہم صرف آیات کریمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو پہلی آیت آئے گی نا وہ سب ہمارے لیے ہوگی، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں کہ کون سی آیت پہلے آتی ہے۔ چلے بھائی، الحمدللہ۔ رحمت اللہ تنتظر کا، اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں الحل باب العودت مفتوح، کہتے ہیں دیکھو نا کہ توبہ یعنی واپس لوٹنے کا دروازہ کھلا رہتا ہے ہمیشہ۔ اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور میں بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، ضرور بخشنے والا ہوں۔ یہ اس میں بہت ساری تاکیدیں لگی ہوئی ہیں۔ غفار ویسے بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن، اس میں مبالغہ ہے، کثرت ہے، شدت ہے، جوش ہے، کہ بہت بخشنے والا ہوں بے شک میں۔ لمن تابا، جس نے بھی توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، بھروسہ کیا مجھ پہ، توکل کیا مجھ پہ، وعمل صالحا، اور نیک عمل شروع کر دیا، ثم اہتدا، پھر وہ سیدھے راستے پر ہو گیا۔ ھذا هو وعد اللہ لمن یعود الیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ جو اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ یہاں پہ انہوں نے ذکر کر دیا، الحمدللہ۔ یہاں سے آ جاؤں، کہتے ہیں کہ متقین کی پانچ جو صفات ہیں، انہوں نے چھ ذکر کر دی یا سات ذکر کی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پہلے شروع میں گرین آیا ہوا ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نیک لوگ یہ ہوتے ہیں متقین۔ تو غیب پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں تو دیکھیں صحابہ کرام کو تو رسول پاک ملے نا، سامنے سے ملے، اور آپ نے فرمایا اور صحابہ نے ایمان لایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ غیب پر وہ ایمان لا رہے تھے نا، رسول اللہ کے کہنے پر ایمان لا رہے تھے۔ رسول اللہ نے تو دیکھا ہوا تھا، یار اللہ پاک نے تعلیم دے دی، وحی کر دی، لیکن صحابہ نے تو کچھ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے۔ ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا رسول پاک کو بھی، ہم نے تو صحیفوں میں پڑھا ہے بس۔ اسی لیے ہماری تعریف رسول اللہ نے بہت کی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی،
مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا، وہ آمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا پھر، مبارک ہو اس کو یعنی صحابہ کرام کو. ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے نا، لیکن ہماری بھی تعریف فرمائی. فرمایا وہ طوبى 7 مرات، اور 7 دفعہ مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو ہمارا تو رسول بھی غیب میں ہے، رسول اللہ بھی غیب میں شامل ہو گئے. ہمیں تو رسول اللہ بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے کہ ان کی زیارت، ان کی آواز ہم سنیں، ان سے باتیں کریں. تو یعنی یہ آپ اندازہ کریں کہ ہم نے تو اتنا غیب ہے اللہ پاک. اس لیے رسول پاک نے بہت تعریف فرمائی، اور بھی بہت ساری احادیث میں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تو یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سے بھی کوئی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ لوگ افضل ہوں گے جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور ایمان لائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ جہاد کیا، ہم نے آپ کے ساتھ ایمان لایا آپ پہ اور آپ کے ساتھ رہے. فرمایا ہاں تم سے بھی زیادہ افضل ہیں وہ. یعنی یہ فضیلت ہمیں ویسے ہی جزوی طور پر ہمیں ملی ہوئی ہے امت کو، کہ وہ امتی جو آخری امت میں آئیں گے، آخری زمانے میں آئیں گے، وہ ایمان لائیں گے، دیکھا نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک صفت ہے کہ متقین کی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے، ہمیں اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر بھی ایمان ہے، کتابوں پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، اور روز قیامت پر بھی ایمان ہے. پھر فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا یعنی کہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کو قائم کہنا کہتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ حکومت مسجدیں بنائیں گی اور اس کو امام اور اس کے مؤذن کو وہاں پہ ڈیوٹی لگائیں گی کہ وہ نماز کو قائم کرے، لوگوں کو دعوت دیں گے، وہ نماز پڑھائی جائے گی. اس کو قائم کہنا کہتے ہیں پورے نظام کے ساتھ. یا والدین اپنے بچوں کو نماز پڑھواتے ہیں باقاعدہ طور پہ. یہ سارا نظام جو بنا ہے یہ ہے اقامت الصلاۃ. اچھا پھر فرمایا تیسری علامت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے عطا کیا ہے رزق میں، چاہے وہ مال ہے یا ہنر ہے یا کوئی بھی خوبی ہے کسی انسان میں، وہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کی بھلائیوں کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں. پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر اتارے ہوئے پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ تو ان کا پکا یقین ہے. پھر اس کا انعام کیا ملا، نتیجہ کیا ملا جب یہ صفات لوگوں میں آ گئی؟ چھ خوبیاں آ گئی. ٹھیک ہے، ویسے یہ 5 ہم اس کو گنتے ہیں 5، لیکن یہ 6 خوبیاں لکھی ہے تو 6 خوبیاں کر لیں. انہوں نے الگ کیا نا، قرآن کو اور پچھلی کتابوں کو الگ کر دیا. تو یہ 6 خوبیاں جس میں بھی ہوں گی ان کا نتیجہ بھی سامنے ہے. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں اپنے رب کی مہربانی سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پائیں گے اور کامیاب لوگ ہیں. ہدایت ملتی ہے، بصیرت ان کو ملتی ہے ایسے ایسے لوگوں کو. یعنی بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیوں ایسا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ اس کے بعد جو بھی چیز آپ کو سامنے آئے گی تو وہ ٹھیک ہے آپ کرتے جائیں گے. آپ کو شاید حدیث اور آیت کا پتہ نہ ہوگا، لیکن چونکہ آپ یہ سارے علامات آپ میں پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بصیرت ہوگی وہ آپ کو راستہ دکھائے گی. حیران ہوں گے آپ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ سب کچھ صحیح ہوگا. جو آپ نے سوچا یا آپ نے فیصلہ کیا آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا. اور دوسرا کیا ہے کہ آخرت میں اس کو فلاح نصیب ہوگی. حدیث پاک سن لے اس بارے میں سورہ البقرہ کی. فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو مقبرہ مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگتا ہے. سورہ بقرہ تو اس کی شروع کی آیت ہے اور آخری آیت ہے، تو ہر ایک کو حفظ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. پھر سورہ ابھی پھر جو آیت الکرسی ہے وہ بھی اسی میں سے ہے نا، اس لیے اس کو پڑھا کریں، بہت ضروری ہے، بہت پیاری اچھی بات کر رہا ہوں. اچھا میں ویسے کوئی آیت پڑھنا چاہ رہا تھا. یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ ذرا اس پہ غور کر، کہتے ہیں ذرا غور کریں. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا. اب دیکھیں یہ مجھے الفاظ کا ترجمہ نہیں آتا،
سابغات کا کیا معنی یہاں ہو سکتا ہے اور سرد کے کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اب یہاں سے ہمیں نا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، جا کے دیکھنا پڑتا ہے، تفسیر دیکھنی پڑتی ہے چیزیں. تو قرآن مجید کے معارف اور اس کے علوم جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے. اچھا فرمایا کہ یہ کیا ہے، دیکھیے حفاظت میں حاضر تین چیزیں سیکھیے. الاکتساب بعمل الید، کہ انسان کو اپنے ہاتھ کا کمانا جو ہے نا وہ اس کا کھانا چاہیے جو ہاتھ سے کماتا ہے. داؤد علیہ السلام جیسے کرتے تھے اسی طرح کا ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور اتقان العملی، فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس میں تمہیں مہارت حاصل ہونی چاہیے. یہ دیکھیں یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ تم میں ایک خوبی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی خوبی تو ہونی چاہیے نا جس کے سہارے زندگی گزرتی ہے. ویسے تو لوگوں میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں ایک ایک کر کے، لیکن کسی ایک میں کوئی ایک خوبی تو ضرور ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، محفلوں میں اس کی عزت ہوتی ہے اور معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے. تو آپ میں سے جس کو بھی کوئی مطلب کوئی خوبی ہے اس میں نا، اس میں مہارت پیدا کرے. صرف خوبی نہیں ہونی چاہیے، مہارت ہونی چاہیے اس کی مہارت. یہ ہے وہ اس آیت کریمہ کا مفہوم کہ مہارت ہونی چاہیے. اس میں ضرور آپ 1000 گھنٹے کم سے کم آپ کے نا اس پہ اسٹڈی ہو اور اس پہ کام ہو آپ کا جو بھی آپ کو آتا ہے، چاہے کھانا بنانا ہی کیوں نہیں، ڈرائیونگ ہی کیوں نہ ہو، سب چیزیں، ہر چیز میں اتقان، مہارت. اور آخری چیز ہے کہ شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ وہ جو کام تم کر رہے ہو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور معاشرے میں اس کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، تمہارا مقام ہے، تمہارا نام گنا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد تم نے نیک عمل کو نہیں چھوڑنا، نیک عمل کرتے رہیں، مسلسل نیک عمل کرتے رہیں. سبحان اللہ تعالی. سبحان اللہ تعالی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت بات، بہت پیاری بات ہے. اللہ اکبر، پیغمبروں کی کیا ہی بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. ہم، دیکھیں انسان پہ 3 دن بڑے سخت گزرتے ہیں. جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، جس دن اس کی وفات ہوتی ہے، اور جس دن اس کو اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے سخت ترین دن ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبروں کو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا سلام علیہ یوم ولدا. عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ دن بھی سلامتی والا ہے، یعنی میلاد کا دن ان کا جو ان کا برڈے ہوتا ہے وہ سلامتی والا دن ہے. وہ یوم یموت ہو، اور جس دن وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، وصال فرمائیں گے، وہ دن بھی سلامتی والا ہے. دیکھو نیک لوگوں کا جو یوم وصال ہوتا ہے وہ بھی اس کی خوشی کا دن ہوتا ہے، مبارک دن ہوتا ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے نا. وہ یوم یبعث حیا، اور وہ دن جس دن وہ سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ تینوں دن عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہیں؟ مبارک ہیں، سلامتی والے دن ہیں. اور یہی فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، جو ان سے 6 مہینے پہلے پیدا ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا. یہ اس لیے نیک لوگوں کے نیک دن، یہ تینوں نیک دن ہوتے ہیں ان کے. وہ قیامت کے دن کو بطور عید دیکھتے ہیں کہ عید کا دن ہوگا ہمارے لیے جس دن ملاقات ہوگی. اور موت کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے قبر میں تو رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی، تو وہ خوشی میں جاتے ہیں، خوشی خوشی جاتے ہیں دنیا سے. یہ بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ تعالی. واستبق الباب واستبق الباب. حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ پاک نے تعریفیں فرمائی ہیں. کہتے ہیں 5 چیزیں تو ہم یوسف علیہ السلام سے سیکھ ہی لیتے ہیں نا. سب کو بتا رہا ہوں، سب سب سیکھنا، سب کو سیکھنا چاہیے. یہ کن کا ہے جو ڈراپ ہوتا ہے؟ عائشہ کا. عائشہ کہاں گئی؟ نہیں، یہ کس کا ڈراپ ہوتا ہے بار بار؟ عائشہ تو پھر دوبارہ غائب ہو گئی. سر وہ کال آ گئی تھی ضروری، اس لیے میں نے ڈراپ کیا پتہ خود سے. نہیں، ایک اور عائشہ ہے، وہ دوسری عائشہ بھی ایسے کرتی ہے، وہ بھی جاتی رہتی ہے. جی وہ بار بار ان اس کا ہو رہا ہے. وہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے، بہت زیادہ. لیکن میں کہتا ہوں آج آتی رہے، وہ آتی رہے تو اچھا ہے. لیکن وہ دیکھو سال ہو گیا لیکن وہ ٹھیک نہیں کرواتی ہے بالکل بھی نا. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے لیے زکوٰۃ سے کوئی نہ کوئی سیٹ کروں حصہ تاکہ اس کو نا بنا کے دوں میں. یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ تو دریا ہے وائی فائی کا،
اس میں تو گندی چیزیں بھی آتی ہیں اور جھینگے بھی آتے ہیں اور فش بھی آتے ہیں اس میں سے، مچھلیاں بھی آتی ہیں۔ کون بتائے گا کہ جھینگے نہیں کھانے؟ چلو جی، یہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی پڑھتے ہیں تعریف اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرمایا معاذ اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ یعنی جب بھی ان کو کہا جاتا نا کوئی کسی برائی کی طرف دعوت دی تھی، تو آپ فرماتے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ہمیشہ ایسا کہنا۔ اور یہ خواتین میں یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، مردوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو عورتیں پسند ہوتی ہیں کہ خواتین میں یہ چیز ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے بسم اللہ، اعوذ باللہ، ماشاء اللہ یہ کہتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہے معاذ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے فرمایا کرتے تھے، پیغمبر بھی ایسے تھے، نرم دل لوگ، چھوٹی چھوٹی بات پہ آنکھیں چھلک پڑتی تھی ان کی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ معاذ اللہ کہتے تھے، یعنی کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ دوسرا پھر فرمایا انہو ربی احسن مسوایا۔ وہ جب زلیخا نے کہا نا کہ گناہ کی طرف آؤ، تو آپ نے کہا میں کیسے اپنے رب کے ساتھ خیانت کر سکتا ہوں، اس نے میرا بڑا بہترین ٹھکانہ بنایا ہے۔ یعنی کہ دو چیزیں ہیں رب سے مراد، ایک تو وہ جو تھا، جو 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 تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اس کو، کون سا مصر تھا؟ اللہ اکبر، جو اس کا شوہر تھا، اس کا زلیخا کا جو شوہر تھا، عزیز مصر، عزیز مصر جو اس کو لے کے خرید کے لے کے آئے تھے، وہ بھی اس کو بھی رب کہا۔ رب، رب کا مطلب ہے پالنے والا، لفظی لفظی مطلب ہے پالنے والا رب۔ تو وہ جو یعنی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے مجھے اچھے طریقے سے گھر دیا اور اتنا ماحول میں رکھا مجھے اپنے بچوں کی طرح رکھ رہا ہے، تو میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ اور دوسرا اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا فرمایا کہ میں اپنے رب کی کیسے خیانت کر سکتا ہوں جس نے مجھے جیل سے نکال کے یہاں محل میں مجھے جگہ دے دی، میں کیسے اب گناہ کر سکتا ہوں؟ مجھے تو شکرانے مجھ پہ واجب ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے محسن کی یاد رکھنا، محسن کو یاد رکھنا یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ یہ ہر پیغمبر کا شیوا ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ محسنوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ پھر تیسری چیز فرمائی انہو لا یفلح الظالمون، ہمیشہ گناہوں کا انجام ذہن میں رکھنا چاہیے یوسف علیہ السلام کی طرح، کہ وہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا۔ ظالم لوگ گناہوں کے انجام دیکھ لیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ گناہ کا انجام کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ پھر تیسری بات وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دروازے کی طرف بھاگے، دونوں بھاگے۔ تو یہ یہاں سے کیا سیکھا ہم نے کہ گناہ سے بھاگنا ہے ہمیں، گناہ کے پاس نہیں رہنا، گناہ کے آس پاس نہیں رہنا ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں بھی گناہ کا آپ کو اندیشہ ہو، الفرار الفرار، بھاگو وہاں سے۔ تو یہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے سیکھا۔ اور آخری چیز، یہ آخری تو نہیں ہے لیکن اس میں سے جو لکھا ہوا ہے اس میں سے، اور تو بہت ساری ان کے سنتیں ہیں، فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ الدعاء الملح الصادق المتضرع، کہتے ہیں کہ وہ ایسی دعائیں کرتے رہنا کہ یا اللہ مجھ سے ان عورتوں کے چال کو دور کر دے، مجھے ان عورتوں کے چال سے بچا۔ تو یہ دعا تو ہمیں سب کو کرنی چاہیے کہ جتنا شر ہے ان میں سے ایک زن کا بھی ہے، کہ عورت کی وجہ سے بھی بہت سارا شر پھیلا ہوا ہے۔ تو وہ جتنی اچھی عورتیں ہیں اتنے سے زیادہ بری عورتیں ہیں، اور امتحان ہے ہمارے لیے، اور مزین کر دی گئی ہیں وہ، اسی لیے ہم سب کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے عورتوں کے شر سے پناہ دے دے، یا اللہ ان کے شر سے پناہ دے دے، ان کی چالوں سے پناہ دے دے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ عورتوں کے چال سے پناہ مانگنی، بلکہ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، مسلسل دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارا پھر ہمارا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے انسان کو، اس لیے ترقی کر جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، یہاں پہ بہت زبردست ہے، اس طرح اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہ بڑا شاندار تھا، میں نے کہا چلو یہ پڑھ کے سنا تھا۔ کیا لوگ دیکھو کتنا، آپ ذرا سوچیں کہ یہ لوگ کتنا سوچتے ہیں قرآن مجید میں، کتنا غور و فکر کرتے ہیں، کتنا خوبصورت کر کے پھر اس کی پرنٹنگ کرواتے ہیں۔ دیکھو یار کیسے گوہر پارے نکالتے ہیں، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے نا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ان سب دوستوں کو جو کام کرتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ ان کے مشائخ ہیں، ان کے اساتذہ ہیں جو ان کو دعوت دیتے ہیں قرآن مجید میں غور و فکر کے لیے،
اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اب ہمارے لیے علم کتنا آسان ہو گیا ہے، کتنا آسان اور کتنا مزین کر کے ہمیں اب دیا جاتا ہے۔ اب بھی اگر ہم علم حاصل نہ کریں اور نیک نہ بنے اور نیکوکاروں کے ساتھ نہ رہیں تو پھر ہمیں تو زیادہ سزا ملنی چاہیے۔ پھر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں، کہ کیوں ایسے بھاگے جاتے ہیں اللہ سے؟ کتنا خوبصورت کر کے لکھا ہے یار، یہ دیکھیں سورہ فاتحہ کا، دیکھیں یہ سارا، اوہو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی دیکھیں سورہ کہف کی، دیکھو کیا کیسے سورہ کہف کو اس کا خلاصہ لکھ دیا، ایک ہی پیج پہ لکھ دیا۔ یہ سورہ یوسف کا سارا خلاصہ کتنا زبردست کر کے، یہ ہم نے پورا کتنا پڑھا ہے، ہم نے اس پہ کتنے سیشنز ہم نے کیے ہیں۔ اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمایا۔ علم تو ہمارے پاس آ جاتا ہے لیکن پھر عمل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے۔ اور آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور بیٹھے، گپے شپے لگی ہماری اللہ رسول کی، ہم باتیں کرتے ہیں، قال اللہ قال الرسول۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں قبول فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، سارے لوگ اسپتال میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں وہاں اتنا رش لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دکھوں دردوں سے نکالے اور مشاکل سے نکالے، مصائب سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ سب کے راستے ہموار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ظالمین ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دل میں رحم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ظالم بنائے، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوم بنائے۔ اللہ تعالیٰ ناگہانی آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ نئے نئے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، آدمی بالکل چھٹپٹا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومی پہ رحم فرمائے، اور قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے، تنہائیوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور ان پہ جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی بالایمان اس کلمے پہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد اللہ۔ رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔